Hello, Assalamu alaikum everyone. Today is my lecture about the Pakistan affairs, major MCQs. So I start my MCQs with the Iqbal quote, "Tu shahi hai parwaaz hai kaam tera tere samne आसमां और भी हैं." Tu shahi hai parwaaz hai kaam tera tere samne आसमां और भी हैं. लेक्चर सीरीज़ का मकसद ही है टू इन आर्डर टू इन्फॉर्म यू वेल टू डू नॉलेज, आपके सामने अच्छी इन्फॉर्मेशन रखना और आपको अच्छा इन्फॉर्म करना कुछ टेस्टों के बारे में और कुछ टेस्टों के एमसीक्यूज़ के बारे में जो प्रीवियसली आ चुके हैं. आज की लेक्चर सीरीज़ में काफ़ी जो है ये लेक्चर टाइम टेकिंग भी है और उसमें आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड की हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और ये टेस्ट वही चीज़ें जो पास पेपर से ली गई हैं. ये जो लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर है जिसमें आपको जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स दिए जाएंगे. वही सवाल उठाए गए हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और रिसेंटली जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे एसएसटी के या जो भी टेस्ट होंगे, एसएसटी हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो या हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, उन सब के लिए ये बेहतरीन है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और ये जो लेक्चर है एक बुक और पेन ले लें, उसमें आप जो है पॉइंट अपने नोट भी करते जाएं. तो आज हमारा पहला सवाल है जो है ना पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से है. पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जिसका दूसरा नाम पीस पाइपलाइन है. ये इसकी जो लेड फाउंडेशन रखी थी आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी. और इसकी बुनियाद जो रखी गई है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की 11 मार्च 2013 को. The Iran-Pakistan gas pipeline is also known as the Peace Gas Pipeline, was officially inaugurated by former President of the Iran Mahmoud Ahmadinejad and the former President of Pakistan Asif Ali Zardari. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम पीस पाइपलाइन कहते हैं. ये पीस को प्रोमोट करती है रीजन में और इससे क्या होगा, गैस की जो किल्लत है वो ख़त्म होगी. ये जो आइडिया था कंसीव्ड किया था पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर ने. ये भी सवाल आ चुका है कि कौन से इंजीनियर थे, तो उनका नाम था मलिक आफ्ताब अहमद खान, जिनको सितारा जुर्रत दिया गया था. दूसरा सवाल यहाँ पर है कि कितने किलोमीटर है. ये तकरीबन 2775 किलोमीटर है और 1724 माइल है. यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे जो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी, उसी की टाइम में ये हमारी पीस लाइन जो है गैस पाइपलाइन इनोग्रेट हुई थी. नेक्स्ट है हमारा सिंध के डिस्ट्रिक्ट. नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. सिंध के जो है 30 डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं सिंध के, और कीवाड़ी जो है आखिरी डिस्ट्रिक्ट था. और 2004 में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे सिंध के. इस हिसाब से जो है ये सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी रिसेंटली जो हम समझ रहे हैं. हु चूज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जो नेम था चौधरी रहमत अली ने दिया था. चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान का नेम दिया था 1933 में. चौधरी रहमत अली जो थे उनकी पैदाइश 16 नवंबर 1895 में हुई थी. मैन हु नेम्ड पाकिस्तान ऑथर्ड द पाकिस्तान डिक्लेरेशन नाउ एज नाउ आर नेवर. उसने कहा अब भी नहीं तो कभी नहीं. आर वी टू लिव आर पेरिश फॉरएवर. हम हमेशा के लिए रहेंगे या हमेशा हमें ख़त्म कर दें. उसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी दिया. और पाकिस्तान का नाम किस तरीके से बना है ना, पी से पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान, के से कश्मीर, ए से सिंध और तान, इससे बन गया पाकिस्तान. और इसी हिसाब से ये पाकिस्तान का नाम इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था. उसके बाद में ही डिड नॉट लिव टू लॉन्ग इन पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन मूविंग टू इंग्लैंड. 1948 में इंग्लैंड चले गए थे. तो इसी हिसाब से देखा गया था पाकिस्तान का नाम रहमत अली ने दिया था और ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे. नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान. नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो हमारा है वो जो लिखा गया था हफीज़ जालंधरी ने लिखा था. मगर इसी नेशनल एंथम के बारे में और भी सवाल हैं हमारे. इसके साथ में पाक सरजमीन. पाक सरजमीन का मतलब है दाय सेकर लैंड. उसके बाद जो हमारे जो लिरिक्स थे नेशनल एंथम के और अब्दुल हफीज़ जालंधरी ने 1952 में लिखे थे. और हमारी जो म्यूज़िक थी नेशनल एंथम की वो अमन जी छागला ने 21 अगस्त 1949 में लिखे थे. 21 अगस्त 1949 में लिखे. उसके बाद और भी सवाल नेशनल एंथम के. नेशनल एंथम अमन जी छागला ने कंपोज किया था 1949 में. 21 अगस्त को.
میوزیکل انسٹرومنٹس کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ 21 میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور 38 ٹونز استعمال ہوتے ہیں ہمارے نیشنل اینتھم میں۔ نیشنل اینتھم 80 سیکنڈ میں پلے ہوتا ہے اور دا نیشنل اینتھم واز ریٹن فیمس بائی عبد الحفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری نے ان کو لکھا تھا 1952 میں۔ ہاؤ مینی نمبرس آف اینتھمس ور یوزڈ اینڈ واٹ دا منی پرائز؟ اٹ واز سلیکٹڈ فرام 722 کمپیٹنگ سانگس۔ 723 سانگس میں سے، گانوں میں سے اس کو جو ہے سلیکٹ کیا تھا اور اس کا انعام جو ہے 10,000 دیا گیا تھا۔ تو عبد الحفیظ جالندھری نے ان کو سلیکٹ کیا تھا 1952 میں، اور یہ جو رمن جی شاگلا نے 21 اگست کو اس کا میوزک کمپوز کیا تھا۔ Who was convicted in the راولپنڈی conspiracy case؟ راولپنڈی میں ایک کنسپریسی ہوئی تھی لیاقت علی خان کے خلاف۔ لیاقت علی خان اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ تو جو کنسپریسی ہوئی تھی وہ فیض امن فیض نے کی تھی اور جنرل اکبر خان نے کی تھی کہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ The Rawalpindi conspiracy is also known as the Rawalpindi incident, occurred in 1951. It was a failed attempt by the group of the left-wing military officers to overthrow the Prime Minister Liaquat Ali Khan government. انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ میجر محمد اکبر خان، he was one of the key figure in planning the conspiracy. میجر اکبر تھے، فیض امن فیض تھے، پرومیننٹ لیفٹسٹ تھے ہمارے، انہوں نے سگنیفیکنٹلی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو یہ ہماری کنسپریسی راولپنڈی تھی، 1951 میں لیاقت علی خان کے خلاف تھی۔ پاکستان پرچیزڈ گوادر فرام؟ پاکستان نے گوادر پورٹ کس سے خریدا تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ گوادر جو عمان سے خرید گیا تھا۔ فیروز خان نون اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، فیروز خان نون، انہوں نے ان کو پرچیز کیا تھا 8 سپتمبر 1958 میں۔ یہ یاد کر لیں، بڑا امپارٹنٹ ہے کہ گوادر پورٹ کب خرید گیا تھا۔ تو 8 سپتمبر 1958 میں گوادر ہم نے خریدا تھا۔ کس سے خریدا تھا؟ ہم نے عمان سے خریدا تھا۔ یہ ہمارا آفیشیلی جو پورٹ بنا تھا 8 دسمبر کو ہمارا آفیشیلی پورٹ بنا تھا، مگر 8 سپتمبر میں ہم نے ان سے خرید کیا تھا۔ گوادر پورٹ از رن بائی دی چائنیز اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی پاکستان، a key agent in President Xi Jinping flagship belt BRI, a transcontinental infrastructure project linking China with the corner of Asia, the Middle East, Africa مانا۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ نا جو ہمارا گوادر پورٹ ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے BRI جو بیلٹ روڈ انیشیٹو چائنا میں دیا گیا 1 بیلٹ 1 روڈ کے حساب سے، اور گوادر پورٹ جو سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ رکھتا ہے پوری دنیا میں ٹریڈ کے حوالے سے۔ اور چائنا کی کمپنی کا بھی سوال آ سکتے ہے، کون سی کمپنی؟ اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی اس کو کرتی ہے، اپنی کنٹرول کرتی ہے۔ اور 2 ماہ کے بعد میں اکتوبر نومبر 2 ماہ کے بعد میں دسمبر میں پاکستان نے پاکستان کو آفیشیلی ملا تھا، مگر 8 سپتمبر کو پاکستان نے گوادر لیا تھا عمان سے۔ نیچرل گیس پاکستان کی دا فیمس لیک جو ہماری ڈسکور ہوئی تھی 1952 میں، یہ بلوچستان ہوئی تھی، اور پاکستان پیٹرولیم جو ہماری کمپنی ہے لمیٹڈ، انہوں نے یہ نیچرل گیس کو ڈسکور کیا تھا 1952 میں کہ پاکستان میں نیچرل ریسورسز یا انرجی ریسورسز کو فلفل کرنا تھا۔ اس کے دائمیر بادشاہ ڈیم جو ہے یوسف رضا گیلانی نے، ان کو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے لیڈ دا فاؤنڈیشن کیا تھا 18 اکتوبر 2011 میں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دائمیر بادشاہ ڈیم ایک کنسٹرکٹیو پروجیکٹ ہے انڈس ریور پہ، اور اس کا مقصد یہ کہ پاکستان کی انرجی کو قلت کو پورا کرنا ہے۔ 18 اکتوبر 2011 میں یہ دائمیر بادشاہ کا پروجیکٹ ہوا تھا۔ Who serves as the acting president in the absence of president؟ اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون کرے گا اگر صدر نہیں ہوگا؟ سمپل ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 49 کے تحت when the office of the president is vacant or the president is absent or is unable to perform his functions due to the many causes, the chairman he is unable to perform the functions۔ سمپل کہا گیا کہ آرٹیکل 49 میں اگر صدر اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا تو ہمارا چیئرمین آف دی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے گا۔ نیکسٹ ہمارا MCQs ہے، اس میں یہی کہا گیا کہ اینی کاز چیئرمین از انیبل ٹو پرفارم دا فنکشنز آف دا آفس آف پریزیڈنٹ ڈیو ٹو دا مینی کاز اسپیکر نیشنل اسمبلی شیل ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ ٹل دا پریزیڈنٹ الیکٹڈ اکارڈنسی۔ اب سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے صدر ہوگا، اگر صدر نہیں تو چیئرمین کون سا ہوگا؟ چیئرمین ہمارا ہوگا سینٹ۔ اگر وہ چیئرمین کام نہیں کر رہا اس کے بعد میں اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوگا، مانا اس کی ویریشن سب سے پہلے پریزیڈنٹ، اگر پریزیڈنٹ بیمار ہے تو چیئرمین ہوگا سینٹ کا، اگر چیئرمین سینٹ کا بیمار ہے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوگا۔ یہ ہمارے ایک ہائرارکی سسٹم اس میں ہے۔ لارجسٹ سورس آف الیکٹریسٹی پاکستان تھرمل سورس جو ہے ہماری
جو لارجسٹ سورس آف انرجی ہے پاکستان کی. دا نیشنل فلاور آف پاکستان ہے جاسمین. اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشن ہے پاکستان کا نیشنل اینیمل مارخور ہے ہمارا. نیشنل اینتھم ہمارا پاکستان زمین شاد باد ہے. نیشنل برڈ چکور ہے. نیشنل فروٹ مینگو ہے. نیشنل فادر جو ہمارے قائد اعظم ہیں. نیشنل پوئٹ علامہ اقبال ہے. نیشنل فلیگ ہے ہمارا پاکستان. نیشنل فلاور آ گیا. نیشنل مسجد ہے ہماری فیصل مسجد ہے. نیشنل جوس ہے ہمارا شوگر کین ہے. نیشنل ریور ہے ہماری انڈس. نیشنل ڈریس ہے شلوار قمیص. نیشنل ٹری ڈیوڈار. نیشنل لینگویج اردو. اسی حساب سے نیشنل گیم ہے ہماری. اور نیشنل موٹو ہے ہمارا یونٹی فیس ڈسپلن. نیشنل سمبل ہے مون اینڈ کریسنٹ. یہ ہمارے نیشنل ہیں. ہیڈ کوارٹر آف نیوی اور ایئر فورس کی جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ اسلام آباد میں پائے گئے ہیں. اور نیوی کا ہیڈ کوارٹر 1975 میں بنا تھا. 49 سال پہلے بنا تھا. اور یہ ہمارے برٹش کے ٹائم میں بھی ہمارے کراچی میں تھا. اس کے بعد میں اس کو شفٹ وہاں کیا گیا تھا. چارٹر اکاؤنٹنٹ انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹ کی جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے. وہ ہماری ریجنل آفیسز بھی ہیں مگر مین آفس کراچی کلیکٹن میں ہے. چارٹر جو اکاؤنٹنٹ ہماری بنی ہے وہ 1962 میں بنی ہے 62 سال پہلے. نیشنل اسمبلی کی سیٹس کتنی ہیں؟ 336 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. اس میں ڈویژن اور ویریشنس ہیں. سب سے پہلے پنجاب ہے ہمارا. پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں اور جس میں 32 وومن کی سیٹیں ہیں. 173 ٹوٹل سیٹیں ہیں ہماری پنجاب کی. اور سندھ کی جو ہے 61 ہیں ہماری جنرل سیٹیں ہیں. 14 وومن کی سیٹیں. ٹوٹل 75 سیٹیں ہیں. کے پی کے کی 45 ہماری جنرل سیٹیں ہیں. 10 ہماری سیٹیں ہیں ہماری وومن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ 55 سیٹیں ہماری کے پی کے کی ہیں. اس کے بعد میں بلوچستان کی 16 سیٹیں ہیں جنرل. 4 سیٹیں ہماری وومن کی ہیں. 20 سیٹیں بلوچستان کی ہیں. اور فیڈرل کی 3 ہیں. اور 10 سیٹیں ہماری اوور آل دیکھی گئی نان مسلمس کی. اس کو دیکھا گیا کہ ٹوٹل 266 ہماری جنرل سیٹس ہیں. 60 سیٹیں ہماری ہیں وومن کی. 10 سیٹیں جنرل ہیں. ٹوٹل جو ہماری سیٹیں ہیں 336 سیٹیں ہیں. کیپٹل اسلام آباد کی اونلی 3 سیٹس ریزرو کرتی ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں. ٹوٹل پہلے 342 تھی مگر اس کے بعد میں کم کی گئی ہیں جو 336 ہو گئی ہیں. دا کریڈٹ آف اسٹیبلش آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ نواب محسن الملک نواب سلیم الملک اور دوسرے مسلمانوں نے کوشش کی مگر نواب محسن الملک کے بعد میں دیکھا گیا ہے کہ نواب وقار الملک نے ان کی مسلم لیگ کو فاؤنڈیٹ کیا تھا. نواب سلیم اللہ پروپوز دا کریشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. Muslim Mulk Waqar al-Mulk were jointly made secretaries, but after the death of Muslim Mulk in 1960, Waqar al-Mulk made the control of the league. مسلم لیگ فرسٹ سیشن جو ہمارا تھا کراچی میں کیا گیا تھا. سر آدم جی نے اس کو کیا تھا اور قائد اعظم نے 1913 میں جوائن کیا گیا تھا. دا کریڈٹ مسلم لیگ جو اسٹیبلش کی گئی تھی وہ نواب ہمارے سلیم الملک کی کوشش سے کیا گیا تھا. یہ کلیئر آپ نواب سلیم الملک کی کوشش سے مسلم لیگ ہماری فاؤنڈ ہوئی تھی. یہ نواب آپ ڈھاکہ تھے اور 30 دسمبر 1906 میں اس کو آرگنائز کر کے اسٹیبلش کیا گیا تھا. سلیم اللہ صاحب نے کوشش کی اس کے بعد میں ہی اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا مگر آرگنائزر بہت تھے مگر اسٹیبلش سلیم اللہ خان کیا تھا. سلیم اللہ خان نے ہی مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا تھا. اس میں نہیں ہے MCQs مگر آپ یاد کر لیں. اس کا آپشن میں دیا گیا ہے کہ نیچے سلیم اللہ خان لکھا گیا ہے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کب ہوئی تھی؟ اب 30 دسمبر 1906 میں 30 دسمبر 1906 میں اس کا بنیاد رکھا گیا تھا اور اس کا بنیاد مسلمانوں کی آل انڈیا مومنٹ ایجوکیشنل کانفرنس ڈھاکہ میں ہوئی تھی. اس کے بعد میں ہی اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس کے جو پریزیڈنٹ تھے سر آغا خان تھے فرسٹ پریزیڈنٹ جنہوں نے ان کو لیڈ کیا تھا. پھر نیکسٹ ہے ہمارا پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن آف بنگال 16 اکتوبر 1905 میں ہوا. 16 اکتوبر 1905 میں پارٹیشن آف بنگال لارڈ کرزن نے کیا. ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے انہوں نے کیا تھا. ایڈمنسٹریشن اور ہائی پاپولیشن اگر دیکھا گیا ہے تو ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال کی پاپولیشن زیادہ ہے. اب ایسٹرن بنگال کو دیکھا گیا کہ 31 ملین مسلمس تھے اور ویسٹرن بنگال میں 31 ملین آبادی تھی جس میں 18 ملین مسلم تھے اور ویسٹرن بنگال میں 54 ملین آبادی سے 9 ملین مسلم تھے. تو آبادی کو اور پاپولیشن کو بہتر کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے انہوں نے بنگال کو علیحدہ کیا گیا تھا. پارٹیشن آف بنگال انل ڈان پارٹیشن آف بنگال کو پھر 1911 میں کیا کیا گیا انہوں نے انلڈ کیا تھا. The partition of Bengal annulled in 1911 by Lord Hardinge. It was done in response to the Swadeshi movement. Swadeshi movement کب کی گئی تھی؟ 17 اگست 1905 میں. 17 اگست 1905 میں سوادیشی موومنٹ کی گئی تھی
اور 12 دسمبر 1911 میں آپشن بی میں بنگال کو ہمارا انرلڈ کیا گیا تھا. یہ اٹ واز اگینسٹ دا مسلمانوں کے خلاف تھا. سوادیشی موومنٹ ہندوؤں نے کی تھی. 7 اگست 1905 میں سوادیشی پالیسی تھی جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا گوڈس کا. اس کے بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کی. قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ جو 1913 میں کی تھی. مارچ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کی تھی. ایم کیا تھا؟ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیسٹ کرنا ہے اور جوائنٹ ممبرشپ تھی. قائد اعظم نے 1906 میں کانگریس جوائن کی تھی اور 1913 میں ہمارے جو ہے مارچ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی. پاکستان نے سیٹوں سے قابض شروع کیا تھا. 1979 میں پاکستان سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. پاکستان نے سینٹوں میں سے کیوں وتھڈرا کیا؟ ڈیو ٹو دی افیکٹ آف دی ویسٹرن امپیکٹ، ویسٹرن کی وجہ سے. 24 مارچ کو پاکستان نے جوائن کیا تھا اور 16 مارچ میں پاکستان نے سینٹوں کو چھوڑ دیا تھا. سینٹوں کو ہم بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں. 24 مارچ 1955 اور 16 مارچ 1979 یہ ہمارا ملٹری الائنس تھا اور اس میں جو ہے بغداد پیکٹ اس کو کہتے ہیں. سینٹرل ٹریٹری آرگنائزیشن، مڈل ایسٹ ٹریٹری آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں اس کو اور بھی بغداد سینٹو بھی کہتے ہیں، مڈل ایسٹ ٹریٹری آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں، بغداد پیکٹ بھی کہتے ہیں. اور پاکستان نے وتھڈرا کیا تھا 1979 میں اس پیکٹ سے. سملر ڈپٹیشن سر آغا خان نے لیڈ کیا تھا. 35 مسلمس تھے اور آرٹس بورڈ نے یہ میٹنگ طے کروائی تھی شملہ میں اور لارڈ کرزن سے وہ ملے تھے مسلمان. لارڈ منٹو سے مسلمان ملے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا رکھے. وہ یہ سکسیسفل میٹنگ تھی مسلمانوں کی. آغا خان 3 جو ہے انہوں نے لیڈ کیا تھا مسلمانوں کو شملہ میں اور اس میں ہمارے بہت سے مطالبات مانے گئے تھے، ہیڈڈ بائی دی سر آغا خان. لکھنؤ پیکٹ جو پیکٹ ہوا تھا 1916 میں ہوا تھا، مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں ہوا تھا. اس میں مین ڈیمانڈس یہی تھی 1/3 سیٹس فار دا مسلمس ان دا امپیریل لیجسلیٹو کاؤنٹر میں 1/3 مسلمانوں کی سیٹس ہوں گی، مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹورل حق ہوگا اور مسلمانوں کو کمیشن رینک آرمی کی رینک میں ریکروٹ کیا جائے گا اور ہاف ممبرس آف دی ایگزیکٹو کاؤنسل شوڈ بی انڈینس. ایگزیکٹو کاؤنسل میں ہاف ممبرس انڈینس ہوں گے. اس میں قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب ملا تھا. سراجی نیڈاو نے ان کو یہ خطاب دیا تھا. انٹیگرل سیشن آف دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کی جو انٹیگرل سیشن تھے وہ جوگندر ناتھ مینڈل نے کیا تھا. جوگندر ناتھ مینڈل جو ہے فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان کراچی میں ہوئی تھی اور یہ لا منسٹر تھے ہمارے. انہوں نے یہ اور اس کے بعد میں دا فرسٹ اسپیکر پریزیڈنٹ جو ہمارے پریزیڈنٹ فرسٹ اسمبلی کے تھے وہ محمد علی جناح تھے کیپ کے. اور 11 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے اپنے پریزیڈنٹ اینڈ دا اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی. اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست 1947 سے لے کے 11 سپٹمبر 1948 تک یہ چلے گئے ٹل ٹو his death. Jogunдар Mandal is his answer. According to 1941 census of population, Kashmir was state. 1941 کی سینسس کے مطابق کشمیر کی آبادی کتنی تھی؟ مسلم آبادی کی دیکھا گیا ہے کہ 77% مسلم آبادی کشمیر کی تھی. 3,09,95,045 آبادی تھی کشمیر کی، جس میں سے 75% مسلم تھے، 20% ہندو تھے، 1% سکھ رہتے تھے. اس کے بعد میں سملر ڈپٹیشن جو ہے وائسرائے سے ملاقات کی تھی 1 اکتوبر 1906 میں. سر آغا خان نے لیڈ کیا تھا اور مسلمانوں نے لیڈ کیا تھا. دا سملر ڈپٹیشن آف 1906 واز دا فرسٹ سسٹمیٹک اٹیمپٹ on the part of the Muslims to present their demands to the British government and to seek their acceptance. The similar deputation comprised 35 Muslims from all over India. It was a galaxy of Muslim leaders from all over the provinces. ٹھیک ہے، اس کے بنیاد پہ جو ہے نا انہوں نے مسلم لیگ کا بنیاد رکھا تھا اور that was a successful mission with Lord Minto. It was a successful delegation of the Muslims. مین ڈیمانڈ کیا تھی؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی زیادہ ڈیمانڈ تھی، اسی حساب سے ہم پڑھیں گے مگر جو ہمارے ایم سی کیو کے حساب سے، مگر ویسے جو تھی ریپریزنٹیٹیو کی ڈیمانڈ تھی. مگر ایم سی کیو میں نمبر 2 پر ہے، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ از دا میجر فار دس پرپز آف دا ایم سی کیو. انڈین کاؤنسل ایکٹ جو ہے 1909 میں دیا گیا تھا. دا منٹو مورلے ریفارمز نیمڈ آفٹر دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا افیئرس جان مورلے.
اسی وقت کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جان مورلے تھے اینڈ دا وائسرائے لارڈ منٹو تھے. انہوں نے الٹرنیٹو واز گیون انڈین کاؤنسل ایکٹ 1909 میں دیا تھا. یہ پرپز کیا تھا؟ اٹ واز دا ریسیپروکلی ایکٹ which gave the rights to the Indians of the separate electorate. مسلمانوں کو بھی اس میں separate electorate ملے تھے. اور یہ ایکٹ امینڈیڈ، اس ایکٹ میں امینڈیڈ ایکٹ 1861-1862 کی جو ایکٹ تھے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ، جو اس کو انڈین کاؤنسلس ایکٹ کہتے تھے، ان کو امینڈ کر کے یہ جو ایکٹ دیا گیا تھا 1909 میں، جس کو ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کہتے ہیں یا انڈین انڈیپینڈنس انڈین گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ کہتے ہیں. GIA اس کا شارٹ فارم میں 1909 میں دیا گیا تھا. 3 ایکٹ 1909 میں ایکٹ دیا گیا تھا، ایک 1919 میں دیا گیا تھا، ایک 1935 میں. 3 ہمارے ایکٹ دیے گئے تھے. یہ ہمارے ماڈریٹ مسلمز اور کانگریس کی محنت سے بھی ہوئے تھے. انڈین نیشنل کانگریس واز اے پولیٹیکل باڈی، پہلے سوشل باڈی تھی، پولیٹیکل باڈی 1850 میں اس کا ہوا تھا. ڈفرن نے اس کو جو مینوفیکچر کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو انڈینس کے رائٹس کو ریپرزنٹیشن ہوگی. انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے، فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس وومیش چندرا بینرجی تھے. اور فار دا فرسٹ سیشن، اور انڈین نیشنل کانگریس کا جو پہلا جو سیشن ہوا تھا وہ ہمارا بامبے میں ہوا تھا. پونا میں رکھا گیا تھا، مگر کالرا کی بیماری کی وجہ سے یہ ہمارا چینج کیا گیا تھا. ہیوم جو تھے ہمارے، وہ ہمارے آرگنائزر تھے، جس کو ہم فرسٹ سیکرٹری بھی کہتے ہیں ہیوم کو. اور ڈفرن جو وائسرائے اس وقت کے تھے. 1913 میں اینیول سیشن آف دا کانگریس ہوا تھا. کانگریس کا اینیول سیشن کراچی میں ہوا تھا. دا 28واں سیشن تھا کانگریس کا جو کراچی میں ہوا تھا، جس میں 550 جو ہے ممبر شامل تھے. بھکتی موومنٹ آپ سب کو پتہ ہے، بھکتی اکبر کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی. رامنجا نے یہ شروع کی تھی. اس کا رامنجا واز دا پائنیئر آف بھکتی موومنٹ، اس نے کی تھی، اور یہ ہمارا وقت تھا اس وقت کا. اس کے بعد میں ہی واز آلسو آرگنائز گروپ آف کیڈرس کالڈ دا بیرجیز. البرٹ کنٹروورسی، البرٹ کی جوڈیشیل ایکوالٹی کا بل تھا جو لارڈ رپن نے دیا تھا، اسی وقت کے ہمارے لارڈ رپن نے. دا باؤنڈری لائن بٹوین پاکستان انڈیا اٹینڈنگ باؤنڈری لائن 17 اگست 1947 میں ریڈ کلف کو بنایا گیا تھا باؤنڈری انچارج، اور 5 ممبر تھے، جس میں ایک تو سر سائرل ریڈ کلف تھے، 2 ہمارے جج تھے مسلم لیگ کے، اور 2 ہمارے جج تھے جو نومینیٹڈ کی گئے تھے، 2 وہ ہمارے کانگریس کے تھے. انہوں نے فائنل رپورٹ دینی تھی اپنے چیئرمین کو کہ باؤنڈری لائن کو کس حساب سے کرنا. یہ باؤنڈری لائن ہے ہماری انڈیا اور پاکستان کی. دیکھا گیا تھا پاکستان کے پنجاب اور ادھر جو پاکستان کی ایسٹ پاکستان کے حساب سے انہوں نے باؤنڈری کو ڈیمارکیٹ کیا تھا اس وقت میں. پھر ہمارا نیکسٹ ایم ہے فیمس سارے سانگ سارے جہاں سے اچھا. سارے جہاں سے اچھا ایک ہمارا نظم ہے، یہ علامہ اقبال نے کیا تھا. یہ پوئم ہے ہمارا، علامہ اقبال نے 16 اگست 1904 میں کیا تھا. 16 اگست 1904 میں کیا تھا. اور یہ جرنل بھی آتا ہے، کس جرنل میں تھا؟ اجتہاد جرنل میں تھا. اجتہاد جرنل میں تھا 16 اگست 1904 میں ایک جرنل تھا، اس میں یہ ویکلی جرنل تھا. یہ بھی آپ کر لیں، ویکلی جرنل اجتہاد میں علامہ اقبال نے نظم گائی تھی سارے جہاں سے اچھا. تلسی داس ایک شخص تھا، ہی واز اے کنٹمپرری آف دی اکبر کا کنٹمپرری تھا. گاندھی وینٹ ٹو انگلینڈ، گاندھی جو انگلینڈ گیا تھا دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. آپ سب کو پتا ہے کہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی. سب سے پہلی راؤنڈ کانفرنس ہوئی تھی 12 نومبر 1930 سے لے کے 19 جنوری 1931 کو. دوسری راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی 7 سپٹمبر 31 سے لے کے 1 دسمبر 1931 تک. اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل 1932 میں ہوئی تھی. اور ڈاکٹر BR امبیڈکر اور تیج بہادر سپرو نے تینوں یاد ہیں کہ BR امبیڈکر اور تیج بہادر سپرو نے جوائن کی تھی. تینوں بالکل انہوں نے تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جوائن کی تھی انگلینڈ میں. 2 اشوکن پلرز اور براڈ اینڈ انسٹالڈ ان دہلی بائی. اشوکن پلرز جو 2 تھے وہ دہلی میں ہمارے سلطان فیروز شاہ تغلق لائے تھے. اشوکن پلرز اور دہلی میں لگائے تھے. اس کے بعد ہوا دا فرسٹ انڈین رولر ٹو ایکٹ سبسیڈری الائنس بائی ویلسلی. لارڈ ویلسلی برٹش تھے، انہوں نے سبسیڈری الائنس دیے تھے، تو اس کو سب سے پہلے حیدرآباد کے سر نے ایکلیم کیا تھا، نظام آف حیدرآباد جس کو کہتے ہیں پروٹیکشن. سبسیڈری الائنس کی سیریز ہے، سب سے پہلے حیدرآباد نے کیا، اس کے بعد میسور نے کیا 1799 میں. میسور وار کے بعد میں پھر تجنور نے، اودھ میں، پشوا میں، سندھیا میں اور گیکنڈ، یہ انہوں نے سبسیڈری الائنس ایکسیپٹ کیے تھے. مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ تھے، وہ 1915 میں آئے تھے. 9 جنوری 1915 میں آئے تھے. ان کی عمر 45 سال 3 مہینے 7 دن تھی. 3 مہینے 7 دن وہ ساؤتھ افریقہ سے آ کے، اور یہ ہمارے گوپال کرشنا گوکھلے کے کہنے سے آئے تھے گاندھی جی صاحب. مجھے فالوئنگ بکس ریٹن بائی امیر خسرو. امیر خسرو نے جو کتاب لکھی ہے، فیمس صوفی شاعر بھی تھے.
خنز الفتح تاریخ المبارک شاہی اشیکیہ، یہ اس کے فیمس بک ہیں. اور آپ سب کو بتایا کہ دا فیمس صوفی پوئٹ امیر خسرو واز دا پوئٹ آف دی اللہ الدین خلجی کے کورٹ پوئٹ صوفی ہمارے امیر خسرو تھے. اسپریچل ڈسپلن نظام الدین اولیاء کے اسپریچل ڈسپلن بھی تھے. نظام الدین اولیاء کے ڈسپلن بھی تھے. نظام الدین اولیاء کے ڈسپلن تھے. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ انہوں نے کتاب میں لکھی کشف الفتح. کشف الفتح کا مطلب ہے دا ٹریزری آف وکٹری. یہ جو فتح جو ہے نا بتا رہے کہ بھائی آپ نے فتح کی ہے اس کی جو وکٹری کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھا تھا. اس کے بعد علاؤدین کنسٹرکشن ورکس میں انہوں نے وار میں اور بھی اس کی ہیلپ کی تھی. ان سے علاؤدین خلجی کو خمس الخسرو بھی کہا گیا تھا. خمس الخسرو بھی علاؤدین نے ان کو ٹائٹل دیا تھا. اور اس کے بعد ہی کمپوزڈ خمسہ کوئنٹل عمارتیں بنائی گئی تھی اور 5 مثنویز بھی لکھے تھے. اس کو خمس الخسرو بھی کہا جاتا ہے امیر خسرو کو. کائن الہمایونی یہ جو تھا یہ لکھا گیا تھا ہمارے خواندہ میر نے. خواندہ میر میں قانون ہمایوں لکھا تھا. دا ریگولیشن ہمایوں کے بارے میں یہ تھا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کتاب تھی بہت ہسٹوریکلی امپورٹنس رکھتی ہے. which of the following books were written by the ایشور داس نگر کی جو کتاب ہے وہ لکھی ہے فتح العالمگیری. فتح العالمگیری نے ایشور داس نگر نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے بعد میں ایمبیسڈر کون تھا؟ محمد بن تغلق کا. آپ سب کو پتہ ہے کہ ابن بطوطہ جو تھا محمد بن تغلق کا تھا. اور ہی کریٹڈ دا چین آف دی ریلیشن شپ. اپوائنٹڈ این ایمبیسڈر ٹو چائنا اینڈ آلسو دا قاضیہ محمود بن تغلق. ٹھیک ہے، یہ قاضی بھی تھا اور ایمبیسڈر ٹو چائنا بھی تھا محمد بن تغلق کا ابن بطوطہ. اس کے بعد میں بہلول لودھی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ واز سکسیزفل واگ ان دا انڈر ریٹن کنگڈم. بہلول لودھی کی جو امپارٹنٹ تھی جے پور سلطانی میں ان کی اچیومنٹ تھی. انہوں نے ان کو جو ہے کنکر کیا تھا اور ہینڈ اوور کیا تھا. اطالہ مسجد لال دروازہ مسجد. اطالہ مسجد لال دروازہ مسجد یہ جے پور. لال دروازہ مسجد جے پور 1447 میں بنائی گئی تھی. کوئن راجائی بی بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو سید علی محمود قطب الدین سینٹ. Who founded the independent Bahami kingdom in South India. Independent Bahami kingdom جو تھی ساؤتھ انڈیا میں ابو مظفر اللہ الدین بہامی نے کنسٹرکٹ کی تھی. اس کے بعد who founded the independent Muslim kingdom مالوا میں دلاور خان گوری نے انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کو عزیم کیا تھا. بابر had 3 wives which one of the following was not his wife. گلبدن بابر کی بیوی نہیں تھی، باقی جو ہے نا وہ بابر کی بیویاں تھی دونوں. گلرست، دیبار اور مہام. یہ بابر کے بارے میں اور بھی فیکٹس ہیں. بابر کی 9 بیویاں تھیں، ان میں سے 3 کے انہوں نے نام دیے ہیں. بابر کے 4 بیٹے تھے اور بابر کی 4 بیٹیاں تھیں. ان کے بارے میں اور انفارمیشن ہے. اس کے بعد ہو واز دا آدر آف دی نقشۂ دلکشا یہ بھیمسن برہان پوری نے لکھا تھا. بھیمسن برہان نے یہ بک لکھا تھا نقشۂ دلکشا، اور یہ مغل کے ٹائم میں لکھا تھا. دکن افیئرس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا. دا فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی آپ سب کو پتہ ہے فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی مینوفیکچر کی تھی 1 سپٹمبر 1664 میں. کولبرٹ منسٹر انڈر دا کنگ لوئس 14 فاؤنڈیڈ دا فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی. 1664 میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کی گئی تھی. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ مینی تھنگس. اگر کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور I hope that you will get ample information from this lecture.